अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं कुछ बुशरा बीबी और इमरान खान की बहनों के जो इख्तलाफात हैं उस हवाले से, और कुछ ऑडियो कैसेट्स वगैरह की गुफ्तगू है। उसमें जो घटिया और गुफ्तगू है, कंटेंट, इस तरह की बातों पे तो मैं ज़ाहिर है आदमी क्या तबसरा कर सकता है, लेकिन ओवरऑल ये जो हो रहा है, जिस तरह डिसमेंटल होते हुए हम देख रहे हैं, उजड़ते हुए देख रहे हैं, एक झूठ की बुनियाद पर रखे हुए तलस्सुम को, इस पर कुछ बात करते हैं। उसके बाद ये कि पाकिस्तान के, देखिए, मैं ये गुजारिश पोस्ट भी किया था कि तरक्की जो है ना किसी भी कौम की या मुल्क की, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि एक चांस मतलब है ज़िंदगी में मिलता है और उससे फ़ायदा उठाया तो उठा लिया, वरना सारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई। कौमों की ज़िंदगी भी ये नहीं होती, मुल्कों की ज़िंदगी ये नहीं होती। मुश्किलें आते हैं। देखिए, ये एक अमल का ताल्लुक है। तरक्की जो है ना, ये एक अमल है। वो जब भी शुरू होगा, नताइज देना शुरू, उसके नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से मैं बहुत अब पुरुमीद हूँ, और उम्मीद के लिए मैं ठोस दलाइल रखता हूँ। वो दलाइल मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान में कितना पोटेंशियल मौजूद है। और अगर ये अमल, जो असल में तो बहुत पहले शुरू होना चाहिए था, जब ये राजीव गांधी आए इस्लामाबाद बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1988 में, नहीं हो सका। उसके बाद ये 1990 और 91 का जो मोमेंटम था, नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत, वो जो मोमेंटम था असल में वो था, क्योंकि बेनज़ीर के दौर में वो आ तो गए थे राजीव गांधी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो एक तो उस वक्त बहुत नातजुर्बेकार थी, दूसरा उनका बिजनेस बैकग्राउंड, उनकी टीम वो नहीं थी उस तरह की। लेकिन फिर भी अगर ताल्लुकात अच्छे होते, बहरहाल बेहतरी हो जाती। लेकिन अब ये तो वो तारीख है ना जी, यूं होता तो यूं होता, अब क्या फ़ायदा। जो ठोस हकीकत है वो ये है कि चूंकि मनमोहन सिंह ने वो जो नवाज शरीफ की जो पॉलिसीज़ हैं उनको अडॉप्ट किया इंडिया में 1991 में, और उसके बाद वो तरक्की हमारे सामने है, उसकी मिसाल दी जा सकती। लेकिन ये अमल आज भी शुरू हो जाए, मतलब है कि जिसकी अब पूरी उम्मीद है, तो मैं आपको फिर गुजारिश करता हूं कि पोटेंशियल क्या को, यानी हम सोचते नहीं हैं इस मामले में, मैं आपको गुजारिश कर देता हूं कि वो है क्या चीज़ दरअसल। अच्छा, पहली बात तो ये है जी कि जहां तक ये अब गलाजत उछलने का, ये सारी पैसे की, अ, ताकत की, एक नाजायज़ दौलत की लड़ाई है, इमरान खान की बहनों की और बुशरा की। और ये इबरत की दास्तान है। मैं दयानतदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इबरत की दास्तान है, इसमें कोई चस्का लेने की बात नहीं है। ये अफसोसनाक बात है कि इंसानी तारीख चला चला के बता रही है कि ये काला पैसा, ये काला धन, ये ज़िद्दबाजियों से लिया हुआ पैसा, ये करप्शन करके पैसा, ये रिश्ते बेच कर पैसा, ये इतनी दौलत इकट्ठा, ये किसी काम की नहीं होती। ये जिस, अब एक तो ये खुद सारे बाबे, अब मतलब है बुशरा हो या इमरान खान हो या उसकी बहनें हो, इनकी क्या उम्रें अब हो गई हैं, खावर माने का हो। अच्छा, जिस औलाद के लिए ये इकट्ठा कर रहे हैं, उन औलाद, अगर उसमें काबिलियत और अहलियत नहीं होगी तो सारी दुनिया की दौलत दे दें, वो उजाड़ के रख देंगे। अच्छा, वो अगर यही दौलत आगे अपनी औलादों को दे देंगे, उनमें नालायक होगा, वो उजाड़ के रख देंगे। अब एक दौलत वो होती है जो इंसान अपनी स्किल, अपने हुनर, अपनी मेहनत से पैदा करता है। कोई फैक्ट्री लगाता है, कारोबार करता है, ट्रेड करता है, अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ से। या फिर ये कि बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ने उनके नसीब में लिखा होता है। वो कहते हैं ना कि मट्टी में हाथ डालते हैं सोना बन जाती है। वो यानी किसी को दौलत देकर आजमाता है, किसी से छीन कर आजमाता है। तो ये है वो मुख्तलिफ। अब इसमें हसद करके जो लोग कहते हैं ना कि किसी भी कीमत पे मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे भी दौलत चाहिए, उसके लिए रिश्ते बेच देते हैं। यानी औलादें, अल्लाह माफ़ करे, माँ बाप के साथ तो खबरें आती हैं कि ज्यादती कर दी, ओल्ड पीपल होम में छोड़ दिया वगैरह। यहाँ तो माँ ने औलादों को बेच दिया, बुशरा ने। और खबर मानेका ने जिस तरह से अपनी बीवी को बेचा, और जिस तरह से उसने शौहर को बेचा, और औलादों की औलादों तक को बेच दिया, ये बड़ी इबरतनाक कहानी। किस लिए? दौलत के लिए। और आज भी वही दौलत की लड़ाई जारी है। अब उसकी इमरान खान की बहनें, और वो जेल में पड़ा हुआ है। क्या जिंदगी गुजारी और क्या अंजाम हुआ। हविस, हविस। तो ये इबरतनाक कहानी है। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये अंजाम जो है, ये हम सब के लिए इसमें बहुत कुछ सीखने को है, अगर हम सीखना चाहें तो। सीखने के लिए पहले भी देखिए, क्या इमरान खान, खावर मानेका और बुशरा वगैरह और ये इमरान खान की बहनों के पास तारीख में सीखने के लिए मिसालें मौजूद नहीं थी? वैसी ही मिसालें मौजूद थी जैसे सबके सामने होती हैं। लेकिन उसने अपने घर, खानदान, रिश्तों के तकद्दुस, उन तमाम चीज़ों को बेच डाला, रोंद डाला, जलील कर डाला। अपनी औलादों की औलादों तक को किसी को मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। और क्या हासिल किया? दौलत। इससे ज़्यादा गरीब कौन और लोग हैं? और इस्लाम और दीन को जिस तरह से इन लोगों ने बेचा है, हकीकत आप देख रहे हैं क्या है इनकी। ये होते हैं दीन फरोश लोग, खतरनाक तरीन लोग। अल्लाह माफ़ करे जी। आगे चलते हैं। मुस्तकबिल की सियासत। देखिए, कुछ रियलिटीज़ होती हैं, बी रियल। मुस्तकबिल की सियासत जो है वो अब
جنریشن چینج کا وقت اگلے 5 یا 10 سال میں آپ دیکھ لیں گے. وہ میں اس لیے بلاول بھٹو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اب 56 سال مکمل ہو گئے ہیں، اور آصف علی زرداری کا پھر وہی بیان سامنے آیا ہے کہ بلاول بھٹو کو تربیت کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور آصفہ، اگر آپ آصفہ بھٹو، اگر آپ پیپلز پارٹی میں کو ریوائیول کی کوئی صورت اگر دیکھتے ہیں تو وہ زرداری صاحب کے بس کی بات نہیں ہے. بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو وہ سندھ میں اپنا جو ایک حلقہ اثر ان کا ہے، اور اس کے بعد اربن کلاس کراچی کی، وہ آج بھی اس کو یعنی پہنچ سکتے ہیں، اس کو ری گین کر سکتے ہیں. آج نہیں کریں گے تو کل کر سکتے ہیں اگر انہوں نے یہ کوشش ایفرٹ کی. ظاہر ہے کہ پرانے راستوں پہ چلتے رہے تو پھر دلیل ہو جائے گا. اور اگر یہ ہوگا تو میں یہ آپ سے گزارش کر دیتا ہوں، وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، معاشرہ یہ بڑی وسیع چیز ہوتی ہے. نوجوان قیادت کو، یوتھ جو ہے، اگر بلاول بھٹو اب اس صدمے میں ہی رہے، غم میں ہی رہے کہ اگلا الیکشن ان کا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، تو مطلب اپنا مستقبل جو کہ ان کا موجود ہے اس سے بھی ہاتھ یعنی دھو بیٹھیں گے. ابھی تیاری کی ضرورت ہے اور ان کو فوکس کرنا ہے، اور یہ ہے نئی نسل کا. ورنہ اگر وہ نہیں کریں گے تو وہاں سے دوسری قیادت آ جائے گی، کوئی اور قیادت آ جائے گی. ادھر آ جائیں پی ایم ایل این میں، تو یہاں مریم نواز موجود ہے، اور وہ اس نے ثابت کر دیا ہے کہ اس میں یعنی قیادت کی اور لیڈرشپ کی ساری کوالٹیز موجود ہیں. اس کو معلوم ہے، وہ اپنے یعنی بڑے سے بڑے غصے اور صدمے پر قابو پا کے خاموش رہتی ہے، لڑنے کے وقت پہ لڑتی ہے، دشمن سے لڑتی ہے، اپنوں سے نہیں لڑتی، اختلاف کو سامنے نہیں لے کر آتی. اور آپ دیکھیں گے کہ کیسے وقت آنے پر یعنی چیزیں اس کی جھولی میں خود بخود گریں گی. اس نے اپنا یعنی امتحان پاس کر لیا ہوا ہے. بلاول بھٹو کے ہاں وہ والی بات نہیں ہے، ابھی امیچورٹی ہے وہاں. اچھا، اب آتے ہیں کہ یہ جب نئی قیادتیں آئیں گی، جو میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب میں تو مریم نواز سے بہتر وزیر اعلیٰ ہمیں نہیں مل سکتا. پی ایم ایل این کی جو اس سے بہتر کوئی اور امیدوار نہیں ہے. اگر خاص طور پہ آگے بھارت سے بھی ٹریڈ وغیرہ اور تجارت وغیرہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے تو ہمارا ایک پازیٹیو امیج ہوگا. یعنی اوپر نواز شریف واحد آدمی ہے جس کی بھارت میں عزت ہے، دنیا میں بھی عزت ہے اور بھارت میں بھی عزت ہے. اس کی صاحبزادی جب مریم نواز ہوگی تو وہ آٹومیٹکلی ایک جو آپ کہیے بھارت میں ایک یعنی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، وہ ایک چارم ڈیولپ ہوگا. مریم نواز خود ایک بہت چارمنگ خاتون ہے. تو وہاں کے پنجاب میں، پھر وہاں وہ دلی تک کا جو ایک پورا پٹی ہے، وہ جو ایک کروڑوں کی آبادی ہے جہاں ہمارے لیے بہت پوٹینشیل ہے، وہاں ممبئی میں انڈین یوتھ کے ساتھ مریم نواز کا بہت اچھا ایک انٹریکشن ہو سکتا ہے. تو یہ بہت آئیڈیل ہے. اب میں آپ کو چانسز بتاتا ہوں، پوٹینشیل کیا ہے. ہمارے جو ملبوسات ہیں، ہمارے ڈریسز ہیں، شلوار قمیض ہے مردانہ، لیکن خاص طور پہ جو لیڈیز ہمارے ملبوسات ہیں، ہمارے جو ڈیزائنرز ہیں مختلف مشہور ہیں، ان میں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھارت میں اس کی ڈیمانڈ کیا ہے. اگر ہمارا اوپن ٹریڈ، امن دوستی ہو گئی اور ہماری پروڈکٹ کو انڈین مارکیٹ مل گئی، اور وائس ورسا انڈین مارکیٹ کو انڈین پروڈکٹس کو ہماری یعنی مارکیٹ مل گئی، دونوں ملکوں کے عوام کا، ہمارا زیادہ، کیونکہ ان کو اتنا پرابلم نہیں. ہمارا بیسکلی فائدہ یہ ہے. کیا پہلے ملبوسات کی بات کر لو. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لیڈیز جو گارمنٹس ہیں ان کا یعنی ڈیمانڈ کیا ہے، کتنی پاپولر ہیں وہاں کی رچ کلاس میں. دہلی اور ممبئی کی جو پیسے والے رکھنے والے مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس اور اپر یعنی وہ جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں جو کریز ہے پاکستانی لیڈیز ڈریسز کا، وہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی ہمارا جو ایک ڈریس ہمارے ہاں جو 25,000 میں یا 30,000 پاکستانی روپے میں بکتا ہے، وہ دلی میں یا ممبئی میں 2-2 لاکھ روپے کا، 2.5 لاکھ روپے کا آرام سے بکے گا. آرام سے انڈین روپیز کی بات کر رہا ہوں، یعنی پاکستانی 4.5-5 لاکھ روپے کے ڈریسز جو ہیں وہ بھارت میں بک سکتے ہیں آرام سے. اچھا، اس کے بعد آپ ہمارا ڈرامہ، میں تو خیر نہیں ہمارا ڈرامہ دیکھتا، اور وہ جنریشن کا مسئلہ بھی ہے، ہمیں تو خیر برے لگتے ہیں، گھٹیا، لیکن بھارت میں بہرحال بہت مقبول ہے. یعنی ہمارا جو ڈرامہ ہے وہ بھارت میں بہت مقبول ہے. اور اس کی زی زندگی نے جب پاکستانی ڈرامہ وہاں چلایا ہے تو وہاں کے جو لوکل ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے، ان کو حب الوطنی کا، نیشنلزم کا نام لے کے بند کرانا پڑا، کیونکہ ان کی تو پروڈکشن بڑی ہیوی ہوتی ہے، ان کی تو کاسٹ بہت ہے. اتنی ہیوی، اتنا سرمایہ لگا کے وہ ڈرامہ بناتے ہیں. ہم بیچ میں اپنا دال دلیا بیچ کے چھوٹا سی یعنی اپنا یعنی پوکھننگ پروڈکشن ہی کہیں گے نا جی ان کے مقابلے میں. تو پوکھننگ پروڈکشن لے کر چھوٹا سا ڈرامہ مطلب لے کے وہ اس سے زیادہ بزنس کر جائے تو ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا. یہ پوٹینشیل آج بھی موجود ہے. ان کا ڈرامہ ہمارے ہاں باقاعدہ آفیشلی آنا شروع ہو جائے، جس کی رائلٹی ان کو ملے، ہمارا ڈرامہ وہاں جانا شروع ہو جائے. دیکھیں ان کو فرق نہیں پڑتا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ نیٹ فلکس پہ موجود ہے. ہمارے پروڈکٹ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ نیٹ فلکس پہ آئے. تو پاکستانی ڈرامہ جب وہاں آفیشلی جائے گا تو آپ سوچ نہیں سکتے اس مارکیٹ سے ہمارے یعنی کتنا بوم ملے گا پوری شو بزنس کی انڈسٹری کو. پھر ہمارے گیت ہیں. اچھا، ہمارے جو کامیڈینز ہیں، ہمارے پاس جو وٹ ہے خاص طور پہ پنجاب میں،
وہ جو وٹ ہے وہ وہاں بھارت میں اس طرح کی نہیں ہے. یہ ہمارے تھرڈ کلاس کامیڈین وہاں جاتے ہیں بھارت میں, بالکل ہی تھرڈ کلاس, جنہیں پوچھتے کوئی نہیں پاکستان میں, وہ وہاں جا کے اسٹار بن جاتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہمارے جب ایکچوئل باقاعدہ جائیں گے, اب انگلینڈ میں آ کے پنجابی فلمیں بنتی ہیں, کیا کہاں سے پاکستان سے ایکٹر چلا ہے, کوئی افتخار ٹھاکر بہت بڑا آرٹسٹ ہے وہ, تو وہ یہاں آتا ہے, یہاں آ کے کسی پنجابی فلم میں کام کرتا ہے. اگر اس کو ڈائریکٹ ایکسیس مل جائے, اور افتخار ٹھاکر تو ایک مثال ہے, کئی افتخار ٹھاکر ہے پاکستان میں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اچھا آگے چلیں, پنکھے ہمارے یہاں بنتے ہیں, فٹ بال ہمارے یہاں بنتا ہے, لیدر جیکٹس ہمارے یہاں بنتی ہیں, وغیرہ وغیرہ. ان کو جب وہ مارکیٹ ملے گی, پورا خوشحال نیا طبقہ پیدا ہوگا. جب ٹورزم شروع ہوگا, بھارت کے لوگ پاکستان آئیں گے, وہ ہمارے ہوٹلوں میں ٹھہریں گے. ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ تو خیر اس قابل نہیں ہے, لیکن یہ کہ ٹیکسی رکشا تو چلتا ہے, وہ ان کو بزی کریں گے. ہماری اسٹریٹ فوڈ اتنی لذیذ ہے, اتنی مزیدار ہے کہ وہ ان کو وہاں پہ وہ نہیں ہے, خاص طور پہ میٹ لور, یعنی وہ جو ہمارے تکے باربیکیو وغیرہ اور ٹریڈیشنل کھانے, ان کو تو وہ دیوانہ کر دے گی ہماری اسٹریٹ فوڈ. لاہور کی ہو, گوجرانوالہ کی ہو, کراچی کی ہو, پشاور کی ہو, کوئٹہ کی ہو, یعنی یہ تو ہماری تو کمال کی اسٹریٹ فوڈ ہے. وہ انتہائی رغبت دیوانہ کر دے گی ان کو. اچھا اس کے بعد جب وہ شاپنگ کریں گے تو ہماری چیزیں یعنی بکتی ہیں, فرنیچر بکتا ہے, کپڑا بکتا ہے, شاپنگ کریں گے نا آ کے. ہمارا جو ہاؤسنگ سوسائٹی ڈیولپر ہے وہ بہت آگے ہے. مثلا یہ بحریہ ہمارے یہاں تو جو بھی اچھا کام کرے مارا جاتا ہے, لیکن جو ہماری بحریہ ملک ریاض کی جو اسٹرینتھ ہے, ڈی ایچ اے جس طرح سے مینٹین ہوا ہوا لاہور کا, بھارت میں اس طرح کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں مینٹین نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو جس وقت وہاں ہاؤسنگ سوسائٹی یعنی بنانے کا چانس مل گیا, آپ دیکھیں گے کہ ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمیں پاکستان میں ان کی سستی سبزیاں ملیں گی, سستی پروڈکٹ, مطلب یہ ٹماٹر کے کبھی بھاؤ اوپر نیچے ہو رہے ہیں, مرچوں کے بھاؤ اوپر نیچے ہو رہے ہیں, بارڈر کے اس طرف وہاں بلیک میں ہو رہی ہے, ہمارے یہاں رول رہی ہے, ہمارے یہاں بلیک میں مل رہی ہے تو وہاں رول رہی ہے. یہ غریب آدمی کا, عام آدمی کا مسئلہ حل ہوگا. اسی طرح سے جو اسمال گھروں میں جو فیس بک پہ چلانے والی اپنا چھوٹی چھوٹی شاپس ہیں, وہ کھانے کی ہوں, کپڑے کی ہوں وغیرہ, انڈین آرٹیفیشل جیولری, وہ ہمارے ہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے اس کی. اس کے بعد یعنی اندازہ نہیں آپ کر سکتے, میں نے صرف چند وینیوز آپ کو بتائے ہیں. تو یہ جب آنا جانا شروع ہوگا, ہمیں بہت فائدہ ہے. بھارت کو, ان کی اکانومی ٹھیک ہے بہت بڑی ہے, لیکن بھارت تھوڑا بہت فائدہ دیکھیں, جو سرمایہ دار ہوتا ہے نا, کاروباری کی ایک ذہنیت میں آپ کو بتا دوں, ان کے لیے منافع یہ نہیں ہوتا کہ زیادہ منافع ہی اصل منافع ہے, کم منافع منافع نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا. منافع کم بھی ہوگا تو منافع ہے. ہم انہیں کم منافع بھی اگر دیں گے تو بھی ان کے لیے بہت ہے. پھر جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد یہ کوریڈورز بنیں گے آگے, پھر افغانستان ہے اور وہی پرانا سینٹرل ایشیا تک راستہ, کبھی تو یہ مٹیریلائز ہوگا نا. 100 سال بعد ہو, 50 سال بعد ہو, 40 سال بعد ہو, 20 سال بعد ہو, اس کی بنیاد تو آج ڈالنی پڑے گی. تو اس لیے میں ویلاگ اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب they have مطلب fully understood the potential and the importance بھارت کے ساتھ ہمارے ٹریڈ لنکس کے. دوسری جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ صرف یہ اب دفاع نہیں ہے, وہ بینکنگ میں ہے, وہ اپنا سیریل بناتے ہیں, وہ خود ریئل اسٹیٹ میں ہے, وہ ہر طرح کا تو کاروبار کرتے ہیں. تو ان کو برا لگتا ہے کہ ان کے جو بنائے ہوئے سیریل ہیں ان کو بھارت کی مارکیٹ مل جائے. ان کا اپنا انٹرسٹ اس بات میں ہے کہ ان کو بھارت کی مارکیٹ تک ان کی ایکسیس. سو ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ ان کے جو یہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ وہ کرتے ہیں, یہ جا کے ان کو وہاں پہ بھی چانس ملے. ان کے ایک کاروبار تو نہیں, کئی ہیں. تو ان کو جب وہاں کی مارکیٹ ملے گی تو ان کا, تو یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ فوج نہیں چاہتی بھارت سے اب دوستی, وہ دور گزر گیا, یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے, یہ پرانی باتیں ہیں. آج سب سے زیادہ فوج ہی چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا جو ٹریڈ اور تجارت باہر ہو, کیونکہ ان کے اپنے اکنامک انٹرسٹ اس میں ہے. یہ کارپوریٹ فارمنگ میں جو آ رہے ہیں تو ان کو مارکیٹ نہیں چاہیے, پیسہ تو وہاں ہے, سمندر ہے اس لحاظ سے. بس جی طویل ہو گیا ویلاگ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان, اس کے تمام ہمسایوں, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.